बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। तब्दीली के ज़ूबे में तब्दीली की बाज़गश चलने लगी है, गूंज आने लगी है कि अब जहां तब्दीली आ चुकी है वहां तब्दीली की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानशीन बनने वाले थे या इत्तेहादी बनने के चहमगोइयाँ उस टाइम पर या तरीस तगोदो शुरू हो चुकी थी, वो अब इत्तेहादी तो दूर की बात, एक मामले के ऊपर इकट्ठा बैठने तो दूर की बात, लेकिन कह रहे हैं केपीके के अंदर तब्दीली आ जानी चाहिए। सुने जरा। मेरी तरजीह ये हो सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है, उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। अगर मैं वफाकी हुकूमत के फैसलों से मुतमईन होता तो मैं शामिल न होता। पीडीएम का सदर उधर है और हुकूमत उधर है। मैं सबसे पहले हिमायत कर चुका हूँ कि कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए, लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं हुआ करती। लेकिन यहाँ तो तहरीक रिहाई के लिए ही चलने लगी है, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 मुहर्रम के बाद से यानी 11 मुहर्रम से बाकायदा तहरीक की अनाउंसमेंट की थी। अब तहरीक का एक फेज, अगर इसको वाकई में तहरीक का एक फेज समझा जाए तो पंजाब असेंबली के अंदर जो मुअत्तल अराकीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस हवाले से पंजाब का रुख किया गया केपीके से। उसके अंदर सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे, लेकिन एक मीटिंग हुई, एक मुलाकात हुई, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या बात हुई, उसके हाल अहवाल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया, जरा सुने। केपी हाउस में हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है, इसमें सारे पार्लियामेंटेरियन ही आए थे। हमने पंजाब हुकूमत को, केपीके की हुकूमत ने, अली अमीन साहब ने एक फॉर्मल लेटर भी लिखा है कि हम आज जाएंगे, कल वहाँ थोड़ी सी बात होगी, लेकिन ये कोई जलसा नहीं है, रैली नहीं है, हमारी एक मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं। आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने वो डिस्कस करना है। हमारी 26 पार्लियामेंटेरियंस जो एमपीएज है उनको सस्पेंड किया गया है, उनको भी असम्बली में हर सूरत आना है ताकि वो भी अपना वोट कास्ट करें वहाँ पर। ये पार्लियामेंट्री पार्टी आगे के लिए अमल तय करेगी इंशाल्लाह। उसके सिलसिले में आज ये मीटिंग, अब ये मीटिंग तो अपनी जगह पर हो गई है, लेकिन क्या अब आगाज हो गया है उस एहतजाज का या नहीं हुआ, इसके ऊपर बड़ी कंफ्यूजन पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक मौका है जो कि पीटीआई को मिला है 26 अराकीन के मुअत्तल होने पे। पंजाब असेंबली के अपने स्पीकर ने उनको ये मौका दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर वो एहतजाज करने लगे हैं, या फिर ये बाकायदा तहरीक का हिस्सा है और ये इतना सीगा राज में क्यों रखा जा रहा है कि तहरीक में होने क्या जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने तहरीक की बात भी की है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया वो सवाल जो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पर पूछा जा रहा है कि कासिम और सुलेमान क्या तहरीक का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, उन पे एफआईआर कटेगी तो क्या होगा, और अगर उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी का मामला होता है जो हुकूमत की तरफ से इंदिया भी दिया गया तो फिर क्या होगा। पहले भी तहरीक हमारी चलती रही है, अब ये दोबारा जो हम इसका आगाज कर रहे हैं तो फिलहाल तो हमारी अभी आज एक मीटिंग होगी। मीटिंग के अंदर हमें लाइमर बनाना है अपना, इसमें तमाम पाकिस्तान के सारे पार्लियामेंटेरियन हिस्सा ले चाहते हैं कि सबके बिठाकर मुशावरत करके सारों का इनपुट लिया जाए। कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आते हैं, उन पर कोई केस है ना, उन पर कोई एफआईआर है, कैसे वो गिरफ्तार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये दावे और इस तरह की बातें कर रहे हैं, गलत बातें, और अगर ऐसा ये बात कर भी रहे हैं दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। एक बंदा जितना कोई एफआईआर है ना, उसे कुछ किया है और अपने मुल्क अगर आता है वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे तो भूंगियां मार रहे हैं। अब हुकूमत के ऊपर जहां अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी जमात, उनकी हुकूमत तनकीद कर रही है, वहीं हुकूमत ने भी अपनी तोपों के रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ एक बार फिर कर लिया। आज़मा बुखारी साहिबा बड़े वाज़ेह तौर पर कहती हैं कि इन्होंने जो करना है वो तो करेंगे, लेकिन हुकूमत भी अपना काम करेगी। सुने। जहाँ तक एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। और अब अजीबो गरीब स्टोरियां आ रही हैं मीडिया के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर, और एमपीएस एमएनएस को भी आज मेरे ख्याल है कुछ धमकियां वमकियां देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। अब ये फर्क पड़े या ना पड़े, एहसन इकबाल साहब को उड़ान के अंदर गिरान आती हुई नजर आ रही है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज बढ़ता है। एक तरफ अज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धमकियां दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक धमकी नुमा स्टेटमेंट एहसन इकबाल साहब की तरफ भी आई है कि अगर ये मामला उस तरफ गया जिस तरफ पहले पीटीआई का जाता रहा तो फिर सख्तियां तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी पीटीआई को। सुने जरा। पाकिस्तान अब दोबारा एक उड़ान की तरफ गामजन है। पीटीआई सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि इस उड़ान को पत्थर मार के किसी तरह क्रैश कर सके। तहरीक इंसाफ के लिए भी बेहतर है कि वो एक मुस्बत सियासत का रास्ता इख्तियार करें। अगर उन्होंने मनफी सियासत का रास्ता इख्तियार किया तो उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अब सख्ती होगी नहीं होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एहतजाज है या फिर सिर्फ और सिर्फ मौका, ये बात अभी हमने सबसे पहले
سننی ہے، پتہ کرنی ہے. بابر روان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر بابر روان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ بابر صاحب. بابر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ واقعی میں آپ نے احتجاج سٹارٹ کر دیا ہے یا آپ کو ایک 26 اراکین کی معطلی سے ایک موقع ملا ہے، اس موقع کو آپ بیسکلی یوٹیلائز کریں گے؟ ہے کیا، واٹ از دس، یہ بتائیے گا ذرا. تھینک یو انیکا. پہلے تو یہ کہ آپ نے کہا کہ موقع، تو مجھے موقع سے یاد ہے، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کس چیز کی؟ پاکستان میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے. میں لاہور والوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ بڑے لوگ اشتہار چلا رہے تھے کہ آپ شہباز شریف یاد آ رہا ہے بارش میں، بہت یاد ہے جی شہباز شریف، بلکہ اس کا پورا ٹبر یاد آ رہا ہے جو لاہور والوں کو. تیسری مبارکباد میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایشین ٹائیگر ہو گئے. چوتھی مبارکباد یہ کہ اس طرح کی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں، سنبھالی نہیں جا رہی ہے. ہماری اسٹیٹ بینک بیچارہ پریشان ہو گیا، میں پیسے رکھوں کدھر. اور جو پانچویں اور سب سے بڑی مبارکباد ہے وہ یہ ہے، ہر طرف رول آف لا ہے اور چین کی بانسری بج رہی ہے. عدلیہ آزاد ہے، پوری آزاد ہے، مکمل آزاد ہے. اب وکیل ہیں ڈاکٹر صاحب، ATC سے لے کے آگے تک اور آگے سے لے کے مزید آگے تک. صاحب آپ وکیل ہیں تو آپ رول آف لا کی بات کریں گے، تو چلیں رول آف لا سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. KPK میں رول آف لا کے کیا حالات ہیں؟ پہلے پہلا آپ کا سوال میں اس کا چھوڑیں وہ سوال کو، اس کی طرف واپس آتے ہیں. کیسے وہ تو لاہور کی طرف آ رہے ہیں. سوال ہوا ہے اس لیے مجھے اس پہ کامنٹ کرنا پڑے گا نا. اناٹینڈڈ کامنٹ نہیں جانا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈرائیو ہے دس از پارٹ آف آر پریپریشن. ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی جو ساری موومنٹ ہے اس کی اسٹریٹجی اپنے تک رکھیں گے. اس کو قبل از وقت ہم اعلان نہیں کریں گے. دس از ون. رات کو کور کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے. ایک دوسرا جو ایشو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ موبلائزیشن کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے لوگ باہر نکلیں پرامن. جس طرح آج نکل کے یہاں سے لاہور تک گئے ہیں، اسی طرح ہم پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں نکلیں گے. دنیا کا کوئی ملک ایسا بتا دیں جس میں موومنٹ نہیں ہو رہی. یعنی سب سے بڑی کسی پریزیڈنٹ کے چند مہینے کے بعد پہلا سال اس کا مکمل نہیں ہوا اور اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نو کنگ موومنٹ جو ہے وہ چل رہی تھی. بارش سے تھوڑا سا وہ میڈیا دوسری طرف ہو گیا. تو اس لیے یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس سے تو نہ ہم نہ بعد آئیں گے محبت سے، نہ پہلے آئے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن ملک ہے. ہم اس حکومت کے سامنے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے بالکل بھی سرنڈر نہیں کریں گے. اپنا رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو گو آؤٹ، رائٹ آف ایسوسیشن، رائٹ آف لانچنگ اے پولیٹیکل ڈیموکریٹک موومنٹ. رائٹ. لیکن بابر صاحب اب آپ آ جائیں، ابھی آتے ہیں ان کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن رول آف لا، ڈیموکریٹک رائٹس، وہ ساری چیز اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں CM-KPK کے رویے میں ایک تبدیلی نوٹ کر رہی ہوں. وہ پہلے کہتے تھے ہم کفن باندھ کر آئیں گے، ہم باقاعدہ طور پر اٹیک کریں گے اگر ہم پر اٹیک ہوا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم پیس کے لیے آ رہے ہیں، ہم رول آف لا کے لیے آ رہے ہیں، ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہم رائٹس آف دا پارلیمنٹیرینز کے لیے آ رہے ہیں. یہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے؟ میرا خیال ہے نہیں بدلا. علی پہلے بھی پرامن آیا تھا. کیا کہ کچھ اور ہے. اچھا سنیں نا، علی کے پاس پہلے بھی بندوق نہیں تھی اور علی پہلے بھی خالی ہاتھ آیا تھا. اس کے ساتھ مسز عمران بھی خالی ہاتھ تھی، عمر ایوب بھی خالی ہاتھ تھے. پھر کیا ہوا کہ ہم پہ ایک دیوار آ گری. یہ دیکھ نہ سکے پسے دیوار کون ہے، وہ پردہ ابھی تک پڑا ہوا ہے. ایک اس کا پہلو. دوسرا یہ ہے کہ اس کو مینڈیٹ ملا ہے، باقاعدہ وہ جیتا ہے اور اس نے رگڑا کٹ کے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، رکھ دیا پورے KP کی جتنی دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہی رگڑا ہم نے نکالا تھا پنجاب میں. وہاں ہارے ہوئے لوگوں کو اقتدار ملا. جو ووٹ دیے گئے تھے ان کو مسترد کر کے کچھ نوٹ کے ذریعے اور کچھ فارم 47 کے ذریعے سے لوگ برسر اقتدار آئے. دیکھیں میں ایک آبجیکٹو بات آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں. آبجیکٹو بات یہ ہے کہ سارے چاہتے ہیں یہ ملک چلے اس لیے کہ ہمارے اجداد کی قبریں ہیں، ہمارے بچوں کا ادھر مستقبل ہے سب کا، سوائے ان کے جو سدا کہتے ہیں کہ دروازے تک ہم انصاف دیں گے. جس دن ریٹائر ہوتے ہیں رات کو پتہ لگا فلائٹ بک تھی اور جو قاضی القضاء ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. اسی طرح دوسرے بھی جاتے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کانسٹیٹیوشن کی طرف دیکھیں، کسی شخص کی اور فرد کی طرف ہم نہیں دیکھ سکتے. کانسٹیٹیوشن کی طرف ہم دیکھیں اگر تو اس میں یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور ان میں سب سے بڑا رائٹ یہ ہے جس کو ایک طرح کی بیعت ابھی چل رہا ہے محرم شریف.
تو جن لوگوں نے اپنی ایک خاص پارٹی کے حق میں بیعت دی یا ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ یہ لیکن کئی لوگوں نے لیکن کئی لوگوں نے وہ بیعت نہیں دی نا. جن لوگوں نے بیعت دے کر یہ کہا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ تو الگ ہو گئے, لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. اب جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ لکھ دیا تو بیعت تو نہ ہوئی نا. اچھا نہیں سنیے, وہ تھوڑی کانسٹیٹیوشنل بات ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ کی بات تھی. کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کے اندر لوگ پارٹی جوائن کریں گے. لوگوں نے 3 دن کے اندر ایفیڈیوٹ دے کے پارٹی جوائن کی. جو اصل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن ایک یہ, دوسرا یہ اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم الیکشن فلانا بلدیہ کا نہیں ہو سکتا, فلانی وجہ سے فلانی جگہ لوکل باڈیز کے نہیں ہو سکتے. انہوں نے تو 90 ڈیز میں 3 ٹیئر ہیں, جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ ایک ٹیئر, دوسرا 5 پروونشل اسمبلیز ہیں, یہ اس کو جی بی کو شامل کر کے, اور چھٹا آزاد کشمیر کی حکومت ہے. کسی جگہ بھی انہوں نے ٹائم پہ الیکشن نہیں ہونے دیے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے ملک میں. بابر صاحب مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی بلدیہ کے انتخابات جو ہیں وہ ٹائم پر نہیں ہونے دیے تھے. تو وہ غلط تھا نا. اور پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت کے ہوتے ہوئے بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیے. اچھا بالکل غلط تھا, لیکن وہ 3.5 سال کی بات ہے نا. بلدیاتی 3.5 ہو یا 3 دن کی بات تو ایک ہی ہے نا. رول آف لا. دیکھیں میں آپ سے اس پروگرام اعتراض ہے کے بارے میں بات کر سکتا ہوں, تب اعتراض کر سکتا ہوں جو میں مانوں کہ آپ فلاں تاریخ کو آئی ہیں. اس لیے پچھلے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا اعتراض آپ پہ تو نہیں جا سکتا. تو میں آپ سے گزار والا اعتراض کر سکتا ہوں. 77 سالوں میں عمران خان کے 3.5 سال وہ ہم مانتے ہیں اس میں جو نہیں ہوا وہ غلط, میں کہتا ہوں نہیں ہوا, جو بھی وہ غلط تھا, اس لیے کہ وہ ایک امپورٹنٹ ٹیئر ہے. اچھا اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جو اسٹاما کیئر ہیں یو کے کا, جہاں پہ ہمارے لوگ جا کے زکام کا علاج بھی کرواتے ہیں اور ساتھ پیسے بھی وہی رکھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جس گھر میں رہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس کے پیسے ہیں. بچے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں لوگوں کے. جی ہاں ہے نا جی, بچے ان کے ہوتے ہیں, اور وہ بچے نہیں سنیں, بچے ان کے اس وقت آتے ہیں جب ابا کو کرپشن سے بچانے کا ٹائم ہو. خان کے بچے اس وقت آ رہے ہیں جب ابا کو جیل کی تنہائی میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ساتھی ہوتے ہیں. اچھا وہ بات ذرا سنیے نا. لیکن وہ بس نہیں میں مثال دینا چاہتا ہوں, لوگوں کو سمجھ آئے گی. یو کے کا پرائم منسٹر, آپ اس سے ایک گلی کا بلب مجھے لگوا کے دیکھ لیں, میں آپ کو مان جاؤں, اس کا کام ہی نہیں ہے. لیجسلیشن کام ہے, اگریڈ. اچھا دوسرا کام کس کا ہے؟ وہ کام ہے ان کا جو الیکٹ ہوتے ہیں. ساری مخالفت کے باوجود امریکن صدر کے خلاف ایک ایشین ہے اور مسلم ہے, وہ الیکٹ مامداری. جی بات ختم ہو گئی نا جی. تو لوگوں کو راستہ دیں, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ راستہ روکیں گے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. بابر صاحب but the problem is کہ اس ٹائم پر بھی رول آف لا کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو ایک مثالی جگہ بنانی پڑے گی. یا تو آپ لوگوں کو موقع نہ ملا نا, پی ٹی آئی کو موقع ملا ہے کے پی کے اندر, اس کو مثالی جگہ, رول آف لا, کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کی جگہ, اور امن کا گہوارہ دودھ شہد کی نہریں بہا کے دکھا دیں. نہ تو دودھ اور شہد کی نہریں ہیں بلکہ دہشت گردی بھی واپس آ گئی ہے. اپنے سی ایم کے حلقے کے اندر شام کو جانا ناممکنات میں سے ہو گیا, جو کہ آج سے 3-4 سال پہلے نہیں تھا. اچھا میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. آپ نے پہلی بات آپ نے کی کہ آپ کچھ کر کے دکھا دیں. اگر پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو پاکستان کی جو تاریخ ہے 1900 میں این ڈبلیو ایف کا صوبہ بنا تھا. اس کا جو پہلا گورنر تھا وہ تھا جس نے بعد میں وہ یونائٹڈ پنجاب کا گورنر بنا, اور اس نے جلیانوالہ باغ میں جا کے قتل عام کروایا تھا. ٹھیک, اس وقت سے لے کے آج تک کوئی الیکشن ایسا نہیں تھا جب سے پی ٹی آئی ہے جس میں ایک پارٹی ایک دفعہ جیتنے کے بعد نیکسٹ الیکشن نہیں ہوتی تھی. ہوئی ہے, موقع دیا انہوں نے, نہیں لوگوں نے موقع دیا نا. ظاہر ہے لوگ راضی ہیں. میں اور آپ وہاں کے نہیں ہیں, میرے ویسے اہم پراپرٹی وہاں میری جنگلات ہیں تھوڑے سے. اچھا مجھے بوٹے لگانے کا شوق ہے اس لیے جاتا ہوں. لیکن وہ رول آف لا ویئر از اٹ بابر صاحب؟ کوئی پروجیکٹس, کوئی ان کی اپ لفٹ کے لیے, کوئی ہیلتھ کا نظام, کوئی اسکولوں کا نظام, سارا ایوری تھنگ از بیٹر دین آل. اس لیے کہ اس صوبے میں ڈیفیسٹ نہیں ہے, وہ صوبہ آپ سے قرض نہیں مانگتا. اور علی کی تو اب آئی ہے نا باری, یہ تو 3ری دفعہ میں چیف منسٹر, اس سے پہلے بھی, اور اس سارے عرصے میں جو اس کے پیسے ہوتے ہیں اس کے لیے کبھی کیس کرنا پڑتا ہے کے پی کو, اور اس سے پہلے جو پیسے آتے تھے, اس نظام سے پہلے جو آتے تھے یہ 3.5 سال سے, اس سے پہلے جو پیسے آتے تھے جنرل مشرف صاحب کے دور میں, اس سے پہلے جو 79 میں پیسے آئے تھے
ان میں سے جو سرکاری ملازم تھے گریڈ 21 اور 22 کے، ان کے بچے اتنے امیر ہیں کہ پاکستان میں فیکٹری جدھر دیکھیں یہ اس کی ہے اور یہ اس کی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹائم پر بھی جو سرکولر ڈیٹ کے اندر ایک سرٹن اماؤنٹ ہے وہ کے پی کے سائڈ کی بھی ہے. ایک اور مسئلہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر شہزاد اکبر صاحب کی ایک تھی ڈیڈ آف کانفیڈینشیل. سرکولر ڈیٹ کے اوپر نا میں ایک آپ کی اجازت سے کامنٹ کر دیتا ہوں. آپ صرف ایک لسٹ کسی دن میرے ساتھ بیٹھ کے چلا دیں. میں لسٹ میرے پاس ہے لسٹ. میں جب منسٹر پارلیمنٹری افیئرس تھا تو میں نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں سے وہ لسٹ نکلوائی تھی کہ وہ اس کے مالکان کون ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا. سرکولر ڈیٹ کے پیسے آپ کی اور میری جیب میں بل ڈال کے اپنے آپ کو دیتے ہیں یہ حکمران. یہ سارے اگر اس میں سے کوئی نہ نکلے تو میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نا یہ وہ ہیں جن کے اپنے ہیں یہ سارے ادارے. اب میں نے ایک سوال پہلے بھی پوچھا تھا بابر صاحب, کیا عمران خان صاحب کے صاحبزادے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کل علی محمد خان صاحب میرے پروگرام میں تھے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. مجھے پتا ہے آ رہے ہیں. ہاں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور کیا تحریک کو لیڈ کریں گے ایک یا پھر ملنے آ رہے ہیں؟ سنیے نا, وہ ظاہر ہے وہ پلیئر ٹرپ پہ نہیں آ رہے اور وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور پھر وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے کوئی ناردرن ایریا میں. وہ آ رہے ہیں اپنے والد کو قید تنہائی سے نکالنے کے لیے. جو پاکستان تحریک انصاف, پاکستان کے لوگ, پاکستان کے آزاد صحافی اور پاکستان کے آزاد وکلاء جو تحریک چلانے جا رہے ہیں, اس تحریک میں وہ حصہ لیں گے. کیوں نہیں لیں گے یا لیڈ کریں گے؟ وہ پاکستانی ہیں. حصہ لیں گے یا لیڈ کریں گے؟ ظاہر ہے وہ جو بھی حصہ لیتا ہے وہ لیڈ ہی کر رہا ہوتا ہے. ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہ سیاست میں نے نہیں کہا. اچھا, وہ ایک موومنٹ کے لیے آ رہے ہیں. سیاسی موومنٹ ہوگی؟ نہیں, سیاسی موومنٹ نہیں ہے, یہ آئینی موومنٹ ہے. یہ رول آف لا کی موومنٹ ہے. سیاسی جماعت یہ ایک قید تنہائی میں رکھے گئے وزیر اعظم کی رہائی کی موومنٹ ہے. اس کا یہ پالیٹکس کا کوئی تعلق نہیں, اس کا مستقبل ہے, پاکستان کا مستقبل عمران ہے. کر رہی تھی نا اس ٹائم پر موومنٹ اپنے والد صاحب کو رہا کرانے کے لیے ایک صاحبزادی کے طور پر, تو اس ٹائم پر بھی تو یہ کہا جاتا ہے سیاست کے موومنٹ تو بہت زبردست تھی. میں زیادہ آگے نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا تھا جس دن میں نے ویڈیو نکال لی نا سارے پریشان ہو جائیں گے. یہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہا, وہ ابھی چلا کے دکھا دی. اس طرح کی موومنٹ ہم نہیں چلاتے. ہماری موومنٹ ہے ٹرانسپیرنٹ, لوگ ہوں گے اس میں. آج سے اگر موومنٹ میں لوگ نہیں آ رہے, فرض کریں عمران کے جو دونوں صاحبزادے ہیں وہ دونوں آ رہے ہیں, یہ میں آپ کو کنفرم کر. اچھا سنیے, ایک سے جملہ میں کہوں, سارے پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور باقی جگہ بھی ہوگا ظاہر ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بندہ ہی کوئی نہیں عمران کے ساتھ, ایک دفعہ یا اس کو باہر نکال کے دیکھو, ایک دفعہ یا پاکستان کے لوگوں کو باہر نکال. اگلی سائڈ کہتی ہے دفعہ 144 بھی آئینی ہے. پھر دفعہ 144 آئینی ہے, آئین کا حصہ, تو کانسٹیٹیوشنل. یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے عربی میں کہتے ہیں اجہل الجہلا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ چیز کنفرم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز اس بیسس کے اوپر گورنمنٹ کا ایک نیریٹو ہے کہ وہ تو پاکستانی سٹیزنز ہی نہیں ہے. کیا قاسم اور سلیمان کے پاس پاکستانی سٹیزن شپ ہے یا وہ برطانوی شہری ہی ہیں صرف؟ نہیں, وہ پاکستانی ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ پاکستانی سٹیزن شپ ہے یا نہیں؟ یہ گورنمنٹ کے کس آدمی نے کہا کہ جی وہ پاکستانی سٹیزن شپ ہے؟ وہ ان کے بچوں کی طرح کے بچے نہیں ہیں. وہ میرے یا ہمارے جیسے دوسرے لوگ ہیں اس طرح کے بچے ہیں. وہ اقتدار میں بھی آتے تھے, وہ کبھی انہوں نے سرکاری گاڑیوں پہ اور سرکاری دفتروں میں بیٹھ کے پکچریں نہیں بنائی. وہ پاکستانی سٹیزن ہے ظاہر ہے جی, وہ پاکستانی باپ کے بیٹے ہیں, ان کے باپ کا ملک ہے. جو یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں, وہ نواز شریف کے بیٹوں نے کہا تھا ہم پاکستانی نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی سٹیزن ہی نہیں ہیں, ہم برطانوی سٹیزن ہیں. لیکن کیا ان کے پاس قانونی طور پر سٹیزن شپ ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیں نا, جتنے بھی ایکسپیٹریٹس ہیں, کیوں نہیں ہے سٹیزن شپ؟ وہ ڈیول سٹیزن شپ ہوتی ہے. اگر وہ چھوڑے گا کوئی بندہ تو پھر اس کو رینیو کروانے کے لیے پاسپورٹ صرف ایک ہی ہے, 1975 کا ایکٹ جس کے اندر لکھا ہے. So they have that. Of course, why not? They have the Pakistani passport. Why not? اگر جو وہ پاکستان کے اندر لینڈ کریں گے, ان کا راستہ روکے جانا غیر آئینی ہوگا, اس سے فساد بڑھے گا, اس سے وہ لوگ جو پاکستان میں امن و امان نہیں چاہتے ان کی نیت ظاہر ہوگی. ہم امن چاہتے ہیں اور وہ آئیں, وہ پہلے بھی آتے رہے نا. پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کریں گے. پاکستان میں آپ کے علم ہے کہ وہ پڑھے کہاں تھے؟ وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کریں گے بابا صاحب؟ نہیں, میں نے تو نہیں ٹریول کرنا کہ میں اپنی یا میں ان کی جیب کے حالات تو نہیں جانتا کہ وہ کس طرح سے کہاں سے ٹریول کریں گے. پتہ بھی ہوں تو میں آپ کو کیوں ٹیلی ویژن پہ بتاؤں.
یہ آپ سیکرٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بابر روان صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ابھی ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, JUI فے کے سینئر رہنما ہیں, اور سینیٹر صاحب کو ساری اندر کی باتیں پتہ ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. تو سینیٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. یہ بتا دیجیے گا کامران صاحب, پہلے تو تبدیلی کے صوبے میں آپ تبدیلی کے خواہش مند ہیں اور تبدیلی کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں, تو کیسے آئے گی تبدیلی؟ نہیں, تبدیلی کی خواہش ہم اس طرح سے نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو گرائیں گے یا کسی کو لائیں گے, یہ اس طرح کی خواہش نہیں کر رہے. ہم آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا کیا ہے. ہم اس پورے معاملے میں کسی کو گرانے بچاڑنے اس معاملے کی شریک نہیں ہے. لیکن آپ جو دیکھ رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, وہ کسی بیسس پر دیکھ رہے ہوں گے نا. یو مسٹ بی لوکنگ ایٹ دا اسموک, اینڈ ویئر دیر اسموک دیر از فائر. ایسا ہے کہ اب ہم کو وہ 26 امینڈمنٹ والے وہ معاملات یاد ہیں کہ اس میں 13 لوگ جو ہے وہ PTI کے جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہوئے تھے, کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پہ بھی اگر کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو ہم کو نہیں پتا. وہ جس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا ان کا ذمہ ہوتا ہے. تو اگر کہیں چلے گئے ہیں تو پھر لوگ تو ظاہر ہے پوچھیں گے کہ یہ ووٹ جو ہے نا وہ ادھر سے کدھر سے نکل آئے, کہیں اور سے کیسے نکل آئے. تو یہ بدقسمتی ہوتی ہے, ورنہ تو دنیا میں ایک ایک ووٹ کے اوپر ایک ایک فرق سے جو ہے نا حکومتیں برقرار رہتی ہیں. کامران صاحب, یہاں آپ نے جو لفظ استعمال کیے نا وہ یہ کہا ہے کہ اگر نکل گئے ہیں, مطلب نکل گئے ہیں تو وہ کدھر گئے ہیں یا کس کے پاس گئے ہیں. آپ نے اگر کا ورڈ استعمال نہیں کیا ہے, تو کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ جو افراد ہیں وہ PTI کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں؟ دیکھیے ممکن ہے نا, ممکنات میں ہے. وہ کل گورنر صاحب نے بھی جو ہے خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب نے کنڈی صاحب نے بھی جو ہے نا کہا کہ جی ہمارے ووٹ پورے ہیں اور ہمارے اتنے وہ ہو سکتے ہیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ووٹ کہاں سے آئیں گے, تو انہوں نے کہا جہاں سے بھی آئیں, فرشتے لائیں, جہاں سے بھی آئیں, ہمارے ووٹ پورے ہیں. تو ووٹ ظاہر ہے اسٹرینتھ تو جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی محدود ہے, اس میں یا وہ ہمارے لوگ ہیں یا پھر پیپلز پارٹی کے ہیں یا نون کے ہیں یا کچھ انڈیپینڈنٹ ہے. اب اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کی مرضی ہے نا. تو آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب, یہ سمجھتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فرشتوں کی منو سلوا کی طرح آپ کی جھولی میں آ کر گر جائیں تو وہ حلال ہوں گے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کوئی الزام جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے نہ لگے, خاص طور پہ JUI پہ اور عام طور پہ تمام صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی پہ کوئی لالچ کا کوئی الزام نہ لگے. اور دوسرے جو ہے نا وہ خواہش جو JUI کی ہے, جو مولانا صاحب کی ہے, یہ دونوں خواہشات ان کی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نمبر پر ہم اپنے جو جتنے سینیٹر لانا چاہتے ہیں ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. ہم کو اس بات سے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ کہاں سے آئیں گے, کس طرح سے آئیں گے. ہم نے اپنے ووٹ پورے کرنے ہیں, وہ ہمارے ووٹ آلموسٹ پورے ہیں. کوئی 19-20 کا اگر کوئی چھوٹا موٹا فرق ہوگا تو جو پارٹی ہمارے ساتھ کوئی ووٹس کا لین دین کرے گی ہم اس کے ساتھ تیار ہوں گے, اور ہم اس کے لیے اوپن ہے. ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ جائیں گے, کس کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم کو اپنے لوگ پورے کرنے ہیں اور الزام کے بغیر پورے کرنے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا کامران صاحب, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ سامنے رکھا ہے. تو بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک نمبر پورے ہونے چاہیے, کدھر سے آ رہے ہیں فرق کوئی نہیں پڑتا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ بائی ہوک اور بائی, آپ نے کہا کئی میں نے کہا کہ میں نے دو چیزوں کو میں نے جو ہے نا وہ آپس میں جو ہے نا کنیکٹ کر دیا. ایک کہ کوئی الزام نہ آئے, اور دوسرا ہمارے نمبر پورے ہو جائیں, تاکہ ہم نمبر مطلب ہم نے یہ دو مقاصد رکھے ہیں کہ جس پارٹی کے ساتھ بھی ہم ڈیل کریں, جو بھی ہمارا لین دین ہو اس میں دو باتیں ہوں, الزامات سے بچیں اور دوسری بات ہمارے نمبر پورے. اگر کوئی اور جماعت الزام لینے کو تیار ہو, ممکن ہے اللہ پاک پورا کر دے, ممکن ہے اللہ پاک پورا نہ کرے. ٹھیک, لیکن جو اگر کوئی اور پارٹی الزام لینے کو تیار ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اندر خانے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, تو آپ اس پہ سمن بکمن کر لیں گے, آنکھیں بند کر لیں گے؟ نہیں, ہم سمن بکمن نہیں, ہم ویسے ہر آدمی اپنے سامان کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ابھی تک, کیونکہ انہوں نے 5 سیٹوں کی بھی بات کی ہے نول, تو یہ کتنی کون سی سیٹیں کس کو ملیں گی, ابھی تک یہ کچھ طے ہوا ہے یا کچھ کلیئرٹی نظر آ رہی ہے آپ کو اس بات کو؟ نہیں, ابھی تک طے نہیں ہے. ابھی تک جو چیزیں طے ہونی ہے نا, ابھی تک معاملہ طے ہونے میں ہے, طے ہونے کے مراحل میں ہے. ایک وزٹ تو آپ کو نون کے دوستوں کا پتہ ہے,
رانا صلاح صاحب جو آئے تھے اور ان کے ساتھ مرتضیٰ تھے اور ان کے ساتھ امیر مقام تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر خورشید شاہ صاحب تھے، گندی صاحب تھے. یہ 2 وزٹ تو ہو گئے. آج مولانا خود جو ہے وہ پشاور میں تھے اور ظاہر ہے کہ کچھ اس حوالے سے میٹنگز ہوئی ہوں گی. 1-2 دن میں جو ہے نا وہ یہ چیزیں اپنی شکل لے لیں گی. ابھی تک جو میری اطلاع ہے، جو میرا علم ہے، ممکن ہے غلط ہو، کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے، ان کے دوستوں نے کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آئیں مل بیٹھ کے جو ہے نا کوئی اس طرح سے بات بنا لیتے ہیں کہ جس میں یہ آپ کو فائدہ، یہ ہمارا فائدہ، یہ نمبر اس طرح سے پورے ہو جائیں گے. تو ابھی تک جو ہے نا وہ جو گورنمنٹ میں الائی، جو فیڈرل گورنمنٹ کی الائی ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں اس حوالے سے. دوسری طرف سے بات نہیں آ رہی. لیکن آپ اگر تو پی ٹی آئی آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے، رابطہ کرتی ہے، کیونکہ آپ لوگ ایک پوائنٹ پہ تو بڑے قریب آ گئے تھے نا، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا ٹائم ایسا تھا کہ بس لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ عرصے کے اندر اتحادی بن ہی جائیں گے. پی ٹی آئی ریچ آؤٹ کرتی ہے تو آپ ان کی جو پروپوزیشنز ہوں گی ان کو بھی دیکھیں گے، ان کو بھی اینالائز کریں گے، پھر ڈیسائیڈ کریں گے. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ کو ریچ آؤٹ کرے؟ ویسے تو 26ویں ترمیم والے دن بھی جو ہے نا پی ٹی آئی نے ہماری بڑی تعریفیں کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. اس دن جو اسمبلی کی اسپیچز نکلوا لیجیے، وہ بھی بڑی جو ہے نا ہماری تعریفیں تھی. اس کے بعد کچھ ہوا تھا لیکن کامران صاحب آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا ہوا، خراب ہوتے گئے. خیر یہ پالیٹکس میں یہ بھی ہوتا ہے، یا پھر جب پالیٹکس میں جو ہے نا وہ اس طرح کی بعض اوقات آ جاتے ہیں معاملات. مگر ہم ایسا ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پہلے تو پوری اسمبلی کی عزت عزیز ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی پارٹی کی عزت عزیز ہے، اور اپنی پارٹی کا مفاد بھی عزیز ہے. یہ ہم نے مقاصد سامنے رکھے ہیں. اگر پی ٹی آئی اس کے بات کرے، ہم نے دروازے بند نہیں کیے. اس محدود مقصد کے لیے، اس محدود معاملے میں ہم نے دروازے جو ہے نون کے لیے بھی کھلے رکھے ہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کھلے رکھے ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کے بھی کھلے رکھے ہیں. اوکے، سو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بھی کنڈی صاحب نے، جب خورشید شاہ صاحب اور کنڈی صاحب آئے تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی بات کی تھی کہ ذرا نمبر ہمارے کھاتے کے اندر، پلڑے کے اندر بھاری ہوتے ہیں تو ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بھی جائیں گے. سینٹر صاحب سپورٹ کریں گے پیپلز پارٹی کو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ؟ ہم کسی حکومت کو گرانا نہیں چاہیں گے. اور ویسے بھی حکومت جو ہے جنہوں نے بنائی ہے وہ بھی شاید میرا خیال ہے کہ وہ بھی گرانا نہیں چاہیں گے. کیا اس سارے انتظام میں صوبہ خیبر پختونخوا کا انتظام نہیں ہوا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ انتظام جو ہے پورے پاکستان کا معاملہ تھا، اور جب پورے پاکستان کا معاملہ تھا تو پھر اس میں جو ہے نا خیبر پختونخوا میں جو انتظام ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گا. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی کے کی حکومت فارم 47 کی حکومت ہے کامران صاحب؟ یہ اس میں کوئی شبہ ہے. فارم 47 والے اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹامپ پیپرز جو ہے وہ لکھ کے کہیں دیے ہوئے. کہاں دیے ہوئے کامران صاحب؟ ای سی پی میں؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسٹامپ پیپرز کون لیتے ہیں، میں کس تو نے لکھوایا. سادے سے سوال کر رہی تھی. فارم 47 کا تو جو چیزیں علم میں ہوں اس کا سوال نہیں کرتے. اچھا مجھے بتائیے گا کامران صاحب، اگر یہ بھی فارم 47 والے ہیں، وہ بھی فارم 47 والے ہیں، تو سارے ہی ہیں، تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی چلنے سے ہچکچائیں گے نہیں کہ کیا سارے کا سارا ہمام جی ایک کنٹرڈکشن جو ہے نا وہ ہم سب میں موجود ہے. کنٹرڈکشن یہ ہے کہ ہم سب کہہ رہے ہیں، ایون پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ سارے جو ہے نا وہ درست نہیں ہیں، جعلی ہیں اور فج کیا ہوا ہے، یہ جتنا بھی جو ہے فارم 47 والے. مگر اس کے باوجود جو کنٹرڈکشن ہے، ہم سارے جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کنٹرڈکشن تو موجود ہے. ہم سارے اسی اسمبلیوں سے الیکٹ ہو کے پھر جو ہے وہ سینٹ میں بھی آ جاتے ہیں. یہ کنٹرڈکشن بھی موجود ہے. مگر یہ کنٹرڈکشن اس لیے موجود ہے کہ ہم وہ فورم خالی نہیں چھوڑنا چاہتے، تاکہ اگر میں آج فرض کرے سینیٹر نہ ہوں تو آپ مجھے یہاں ٹی وی پروگرام پہ تو نہیں بلائیں گے نا. میں تو آپ کو سینیٹرشپ سے پہلے بھی بلاتی تھی کامران صاحب. یہ والی شکایت آپ مجھ سے نہیں کر سکتے. لیکن سر صاحب میں اس وقت سابق سینیٹر ہوں گا اس لیے بلاتی تھی، یا پھر وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے بلاتی تھی. That's very kind of you سر صاحب, but thank you very much for joining me in the program. Thank you very much, جزاک اللہ. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ذرا پیپلز پارٹی سے بھی پتہ کرتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اور ان کے خیال میں یہ معاملہ کتنا آگے پہنچا ہے. See you after the break.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हमारे साथ मुर्तजा वहाब साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और मेयर कराची हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। मुर्तजा वहाब साहब, सबसे पहले पीटीआई और पीपल्स पार्टी की जो केपीके में सूरत हाल है उसको देखते हुए मुझे बता दीजिएगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, गवर्नर केपीके साहब की जो बात थी उसको कितना आगे बढ़ाया गया? देखिए, मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म के ये समझता हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। हमारे आइन में इस बात की इजाज़त है। अब आया वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है नहीं आता, ये बेहतर तरीके से जो लोग इस काम से मुंसलिक हैं, जो हमारे वहाँ पे MPs हैं, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर होंगे या और अपोजिशन की जमातों के लीडरान होंगे, उनके पास एग्जैक्ट नंबर है। बट एज फार एज द लीगल बेसिस इज कंसर्न, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ी मामूली सी चीज़ है कि जब कभी भी जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, ही डज नॉट हैव द मेजॉरिटी, ही डज नॉट हैव द पावर देन टू रूल द प्रोविंस। तो वील सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स एंड आई एम श्योर कि जो हमारे लीडरान ये काम कर रहे होंगे, वो जब तक नंबर गेम पूरा नहीं होता तब तक नेचुरली इस चीज को लेकिन मुर्तजा साहब, इसका अहम जुज़ ये होगा कि JUI से आपके तय पा जाए तो कुछ आर या पार मामला लगा या अभी आलम बरज़ख के अंदर ही है? देखिए, अगेन जो हमारे लीडरान उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो उसके ऊपर बेहतर तरीके से कमेंट कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में JUI का पर्सपेक्टिव तो बहुत क्लियर है। JUI के मुख्तलिफ लीडरान हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद हों, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि JUI का मैंडेट जो खैबर पख्तूनख्वा का था उसको चुरा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है। तो प्रैक्टिकली पॉलिटिकली JUI का पर्सपेक्टिव माजी में बहुत वाज़ेह रहा है कि उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात में ज़्यादती हुई है और उनकी जो वहाँ पे अददी सूरत हाल थी उसको टैंपर करने की कोशिश की गई है। एक और में भी पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। मैंने सुना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो दूसरी जमातों से लोग लेकर आए। एक तो ये बात दुरुस्त है या नहीं, और किन सूबों की तरफ फोकस है, जरा ये भी बता दीजिएगा मुर्तजा साहब। देखिए, किसी सियासी जमात का बुनियादी हक है कि वो लोगों को रीच आउट करे, और ये शो करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है वो हमेशा इस तगदों में लगे रहते हैं कि कैसे उनका अवामी राब्ता बेहतर हो सकता है, कैसे वो पब्लिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से लीडरान ऐसे हैं जो कि उनको जो पब्लिक एक्सेस है उसके अंदर मदद कर सकते हैं। तो बिलावल साहब इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, ख़ुद चीज़ों में अमल दरामद करते हैं, लोगों के साथ इंगेज करते हैं। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकली फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी दिस इज़ द राइट मूव कि आप हमेशा लोगों को रीच आउट करें जिनको आप कायल कर सकें कि आपके मंशूर पर आएँ और मंशूर पर आके इंतखाबात लड़ें। पॉलिटिकल पार्टी साहब, देयर वुड बी अनदर मूव दैट वुड बी राइट, वो ये कि उनका सरबरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, आपको याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से अफवाहें आने लगी थी कि शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर कुछ होगा और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात आएगी। फिर प्रेसिडेंट जरदारी के बारे में एक अफवाह गर्दिश करने लगी कि वो भी सदर की जगह जो है उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये अफवाहें बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हवाले से फैल रही हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्यों इतनी अफवाहें फैल रही हैं? देखिए, पाकिस्तानी सियासत की ख़ास बात यह है कि हमेशा सनसनी तो हमारे यहाँ रहती है, और विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया मेरे ख्याल में सनसनी और तेज़ी के साथ फैलती ज़रूर है। मेरे ख्याल में इस तरह की बात करना बड़ा प्रीमेच्योर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में जब ये गुफ्तगू की गई तो अगेन प्रीमेच्योर थी। उसकी बुनियादी वजह है कि बिलावल साहब बुनियादी तौर पर एक शहरी के तौर पर, एक सियासी कारकुन या लीडर के तौर पर उनके लिए पाकिस्तान का इंटरेस्ट पैरामाउंट है। और जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों, जब इंडिया पाकिस्तान के बारे में वॉर मॉन्गरिंग कर रहा हो, हेट मॉन्गरिंग कर रहा हो, तो आपको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत होती है जो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकुलेटली एलोक्वेंटली एक्सप्लेन कर सके। और बिलावल साहब ने प्योरली फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान, नॉट as part of government, as part of the cabinet, or aspiring to be the leader of the country, उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने एक शहरी के तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया पाकिस्तान के साथ, और माजी में उनकी वालदा हों, उनके नाना हों, उनके वालिद साहब हों, उनका भी यही किरदार रहा है।
جہاں تک یہ چہمگوئی چل رہی تھی کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو ہٹا دیا جائے گا، تو جیسا کہ میں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ آئین میں اس کا طریقہ کار درج ہے، تو صدر کے حوالے سے بھی وہ طریقہ کار درج ہے، تو اس کے لیے جو نمبر گیم ریکوائرڈ ہے وہ نمبر گیم کہاں سے آئے گا؟ تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ جو خبریں چلتی رہتی ہیں، قیاس آرائی ہوتی رہتی ہے، اٹ از اونلی پارٹ آف دیٹ، مجھے اس کے اندر کوئی لاجک نظر نہیں آتی۔ لیکن اب یہ ایک اور قیائی ہوگی مرتضی صاحب، کیونکہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ اس ٹائم پر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہو رہی تھی تو بڑی پریمیچور تھی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، ایٹ لیسٹ ان دس ٹینیور، تو ذرا اس کو بھی واضح کر دیجیے گا۔ میں انیکا پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، میرے لیے تو روز یہ دعا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس حکومت کو لیڈ کریں، میں ان کا ترجمان ہوں، میں اس حوالے سے بھی یہی چیز سوچتا ہوں، تو نیچرلی میرا پوائنٹ آف ویو تو ہمیشہ اپنے پارٹی کی قیادت کے فیور میں ہوگا، اپنے پارٹی کے لیڈر کے فیور میں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی والدہ کی لویلٹیز ایک طرف مرتضی صاحب، آئی ریکگنائز دیٹ، لیکن میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے ابھی؟ نہیں ابھی اگر آپ آج کیا 12 تاریخ ہے، 12 جولائی کو تو پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی مجھے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ایٹ لیسٹ مدت مریت جو اقتدار ہے یہ حکومت اپنا پورا کر لے گی، ٹینیور پورا کر لے گی؟ چلیں یہی بتا دیں۔ اگین یو سی، جب میں آج کی صورتحال دیکھتا ہوں تو اس صورتحال میں تو مجھے کوئی اس طرح کا ایشو نظر نہیں آتا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال میں جو سیاسی پولرائزیشن تھی پاکستان کے اندر، اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا، ہماری معیشت کو نقصان ہوا، لیکن دیکھیں جب سیاسی قیادت ساتھ بیٹھی، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر آئی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ایک امیڈیٹ ایڈوانٹیج جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب ماشاءاللہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس کے اندر کریڈٹ جو ہے پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت کو جاتا ہے، سب کو جاتا ہے کہ سب نے مل کر کام کیا اور ہم اس چیزوں کو، اپنے پرسیپشن کو بھی ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے معاشی حالات کو بھی ٹھیک کریں۔ سوری ہم کریں گے شارٹ، لیکن وہ اپنی جگہ پر چلے۔ آپ یہ بھی نہ بتائیں کہ حکومت مدت میعاد پورا کرے گی یا نہیں کرے گی، اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی۔ پارلیمنٹ تو یہاں 5 سال چلتی رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم کوئی اپنی 5 سال مکمل نہیں کر سکا، اپنی ٹینیور مکمل نہیں کر سکا۔ مرتضی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنا ٹینیور پورا کیا تھا نا، 3 مہینے کے لیے آئے تھے، 3 مہینہ پورا کیا تھا۔ اب آپ 3 مہینے کو 5 سال سے کمپیئر کریں، میں 5 سال والی کی بات کر رہی ہوں مرتضی صاحب۔ یو سی، ایز آئی سیڈ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ہم جب قیاس آرائی پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ میں فیکٹس اورینٹیڈ گفتگو کرنے پر بلیو کرتا ہوں، اور مجھے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم یہ چیز نظر نہیں آتی۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ 2002 سے لے کے آج تک اسمبلیز نے تواتر کے ساتھ اپنا ٹینیور مکمل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی خوشائن چیز ہے، کاش کہ ہمارے جو وزرائے اعظم تھے وہ بھی اپنا اگر ٹینیور مکمل کر لیتے۔ میک سینس، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو قیاس آرائیاں ہیں وہ اکثر حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک اور حقیقت ہے مرزا صاحب کہ کراچی کے اندر بہت ساری ایسی عمارات ہیں جو مخدوش ہیں، اور ایس بی سی اے کی کوتاہی کی وجہ سے، یہ سعید غنی صاحب نے آ کر مجھے بتایا میرے پروگرام کے اندر بھی کہ بہت سارے افسران کی ملی بھگت یا کرپشن کی وجہ سے یہ ہوتا رہا ہے۔ مرتضی وہاب صاحب، کراچی کے لوگوں کی جانیں اتنی سستی تو نہیں ہے نا؟ انیکا دیکھیں، اگر کوئی غلطی یا کوتاہی نہیں ہوتی تو اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ ہم بلیم گیم میں نہ جائیں کہ یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، تو ہم ہمیشہ پھر ماضی کی طرف چلے جائیں گے۔ حکومت نے اچھی چیز یہ کی کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بالکل کیٹیگوریکل ہو کے کہا کہ اس کے اندر جو ہے ہمیں وی ہیو ٹو ایڈریس دا روٹ کاز، کہ جو لوگ اپنا کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، جو لا کو مینٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اینڈ دا ڈیسیجن اسٹارٹس فرام دا ٹاپ۔ بلڈنگز قانونی اعتبار سے بننا اور غیر قانونی اعتبار سے بننا، یہ دونوں چیزیں ایکسکلوسیو رسپانسبلٹی ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے۔ تو یعنی کہ اگر کوئی بلڈنگ غیر قانونی طور پر بن رہی ہے، اگر کوئی سٹرکچر سیف نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کو انفورس کرنا جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام ہے۔ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ جو سربراہ ہیں ایس بی سی اے کے، ان کو ہٹا دیا جائے، ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، اور ایک نیا افسر آئے تاکہ شفاف طریقے سے ان معاملات کی تحقیقات کی جا سکے۔ جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ لیاری میں، جہاں پہ اولڈ سٹی ایریا میں اس طرح کی پرانی عمارت
میں آج یہ خدشات کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری ڈینجرس بلڈنگز ہیں، تو یہ پچھلے 2 ڈھائی 3 سال میں یا پچھلے 20 سالوں میں جو بنی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے اگین چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ جو لوگ اس دوران وہاں پر پوسٹڈ تھے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے، ان کے خلاف انکوائری بھی ہونی چاہیے، اور جو افسران اس بلڈنگ کی تعمیر کے زمانے میں وہاں پوسٹڈ تھے، جن کا کام تھا کہ اگر یہ بلڈنگ ڈینجرس ہو گئی تھی تو اس بلڈنگ کو خالی کرا کے ان کو لوگوں کو سیفلی ایویکویٹ کرنا تھا، اگر انہوں نے اپنا کام نہیں کیا تو ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. FIR کٹ گئی ہے پولیس کی جانب سے حکومت کی مدعیت میں، اور غالباً 8 یا 9 گرفتاریاں بھی اس حوالے سے کی گئی ہیں. تو گورنمنٹ بڑی کلیئرلی اس چیز کو پرسو کرنا چاہ رہی ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اس کمی کوتاہی کے، اس نیگلیجنس کے، ریکلیسنس کے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، اور ایسے اگزامپل ہمیں بنانے کی ضرورت ہے تاکہ خدا نہ خواستہ مستقبل میں کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو. Got your point. مرتضی عواد صاحب, thank you for joining me in the program. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. we'll continue the show. ویلکم بیک آف دا بریک. ورلڈ وار 2 ستمبر 1939 سے لے کر ستمبر 1945 تک جو ورلڈ وار 2 چلی, اس کے بعد ایک عجیب و غریب سی کیفیت, ایک ہولناک منظر سامنے آیا جس کو ہولوکاسٹ کا نام دیا گیا بعد میں. اس کے بعد موجود وہاں یہودیوں نے اور اوور آل ورلڈ نے یہ کہا کہ نیور اگین, اب اس طرح کا ظلم دوبارہ نہیں دیکھا جائے گا. لیکن نیور اگین کے پیروکار اس ٹائم پر اگین اینڈ اگین ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسرائیل بھی اسی طرز کا کنسنٹریشن کیمپ بنانے کو تیار ہو گیا. اسرائیل نے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے ویسا ہی حراستی مرکز بنانے کا فیصلہ کر لیا جیسا دوسری عالمی جنگ سے پہلے نازی جرمنی نے یہودیوں کے لیے بنایا تھا. اسرائیلی وزیر دفاع کے پیش کردہ منصوبے میں غزہ کے تمام فلسطینیوں کو رفح کے کھنڈرات پر قائم کیمپ, حراستی طرز کے کیمپ جو ہیں وہ کنسنٹریشن کیمپ میں منتقل کر دیا جائے گا. اور اس منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو کیمپ میں داخل ہونے سے پہلے سیکیورٹی اسکریننگ سے گزرنا ہوگا, اور ایک بار اندر جانے کے بعد بھی انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دس از سم تھنگ جو کہ اسرائیل کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے اندر 6 لاکھ فلسطینیوں کو اس علاقے میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ منصوبہ نیتن یاہو کی واشنگٹن آمد کے موقع پر پیش کیا تھا, اور کہا تھا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ایسے ممالک کی تلاش میں ہے جو فلسطینیوں کو اپنانے پر بھی آمادہ ہو جائیں, یعنی کچھ کنسنٹریشن کیمپ میں اور کچھ باہر. دوسری طرف غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری ہے, اور آج ہی صہیونی فوج نے امداد لینے کے بہانے I-27 فلسطینیوں کو شہید کیا, اور مئی کے اب تک جو ہے وہ تقریباً مئی کے مہینے کے اندر ہی اکیلے 800 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جو کہ الارمنگ سچویشن ہے. ایک ایک دن کے اندر جو ہے درجنوں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 27 مئی کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے غزہ میں امداد کی تقسیم کے متبادل نظام کو لاگو کیے جانے کے بعد کم از کم 798 افراد خوراک کے حصول کی کوشش کے اندر فائرنگ کا نشانہ بن کر شہید ہو چکے ہیں. ان میں کم از کم 6 سے 15 لوگ یعنی 615 ہلاکتیں غزہ امدادی فاؤنڈیشن GHF کے مراکز پر ہوئی ہیں, جبکہ 183 افراد امدادی قافلوں سے خوراک اتارنے کی کوشش کے اندر شہید ہوئے ہیں. اب GHF انتہائی کنٹروورشل آرگنائزیشن بن گئی ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر غزہ پر تقریباً 250 جو ہے مرتبہ حملے کیے گئے ہیں. فوج کی 5 ڈویژنز غزہ میں اس ٹائم پر پیش قدمی کر رہی ہیں, اور تازہ حملوں کے اندر مزید 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے. تقریباً 1.25 ملین افراد غزہ میں بحرانی فاقہ کشی کا سامنا کر رہے ہیں. میل نرشمنٹ سے بچوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں. آبادی کا تقریباً 96% جو ہے وہ اس تمام صورتحال سے گزر رہا ہے, جس میں 1 ملین سے زیادہ بچے شامل ہیں, اور ان کی اموات واقع بھی ہو رہی ہیں, اور باقی بچے میل نرشمنٹ کی وجہ سے موت کے دہانے پر بھی موجود ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ کے اندر فاقہ کشی کے باعث کم از کم 67 بچے شہید ہو چکے ہیں, اینڈ دس نمبر از ایور انکریزنگ. اس وقت غزہ کے اندر تقریباً 12,50,000 افراد شدید فاقہ کشی کا شکار ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ویل ڈاکیومنٹڈ, ریئل ٹائم کے اندر ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ اس ٹائم پر موجود ہے, لیکن کچھ لوگ سمن بکمن لار یرجیون والی صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں. وی شوڈ ناٹ بی ون آف دیم. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کشمیر اور غزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.